मैं ड्रामा नहीं देखता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। तो लेकिन क्लिप दिखाया, मुझे ख्याल हुआ कि मैं इस पर बात जरूर करूंगा कि किस तरह से ड्रामों फिल्मों में आपके घर के माहौल को खराब किया जा रहा है, औरत को मर्द का बागी बनाया जा रहा है, बहू को सास का बागी बनाया जा रहा है आजादी के नाम पे। तो मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इन लड़कियों से कहता हूं खुदा की कसम ये ड्रामे फिल्में तुम्हें आजादी नहीं दिला रहे, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया, अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी माँ से माफी मांग लो। कोई अच्छा काम करेगा अगर ये क्लिप मेरे इस क्लिप के साथ जोड़ के चला दे, उस ड्रामे का क्लिप भी चला दे और ये मेरा क्लिप भी, फिर सही बात बनेगी। अगर कोई क्लिप चला सकता है ना, चला दे। शौहर बीवी से क्या कह रहा है अपनी, कि मेरी माँ से माफी मांगो। बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को, समझ रहे? शौहर क्या लगाता है? खींच के एक थप्पड़। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल ठीक किया। बीवी ने क्या किया है? बोलो, ठीक है। मैं खवातीन से कहता हूं आप करो ऐसा, शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो, वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा। खुदा की कसम, एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें या बना भी लिया हो कि ना हो, हमें शौहर की जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना, तो कैसे बनाता ड्रामा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो मुझसे पूछ के बनाता ना, तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी। ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़ मारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़, तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता, समझ रहे हो ना? माँ भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती। लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो। लंदन में ये नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए, लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता। लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते। लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में। 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते। लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके। जब लंदन को लेना है तो पूरा लो लंदन को मेरे भाई, आधा बोलते क्यों नहीं? नहीं लो, आधा नहीं लो। लंदन में अंग्रेज बुढ़े बीवी से वफा करते हैं, 100% करते हैं। 50-55 साल की उम्र में जब बुढ़े हो जाते हैं, 22 साल का लौंडा बीवी से वफा करे और शादी करके उसका खर्चा उठाए, ये आपको अंडा मोड़ पे इसकी मिसालें मिलेंगी। इसकी मिसालें आपको लंदन में नहीं मिलेंगी, समझ रहे हो? हम गरीबों क्या मिसाल, मेरे भांजों ने शादी की, एक 20 साल एक 22 साल, तो 3-3, 4-4 साल से वफा कर रहे हैं, किसी औरत से उनका रिलेशन नहीं है। ये लंदन में मिसालें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी 55 साल के बुढ़ों की मिलेंगी, जब किसी काम के रहे नहीं तो बीवी से, वो कहते हैं बीवी से गोरा वफा करता है। हजरत आप लंदन से आए हैं ना? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये लंदन की ड्रामा फिल्में बहुत दिखा रहे हैं, लंदन में औरत पे हाथ नहीं उठा सकते, अमेरिका में कोई हाथ उठा के देखे तो ओ भाई नहीं उठा सकते, लेकिन वहां माँ बच्चे को भी चमाट मार के तो देखे। मेरे पास लंदन से औरतों के फोन आए, चीख रही है फोनों पे, कह रहे मैंने, माँ कह रही है जिस बेटी को मैंने पाला, जवान किया, एक एक रातों को उसके लिए जागी, मोबाइल उसके हाथ से छीनने के लिए थप्पड़ मारा और इसने मुझे जेल भिजवा दिया। तो लंदन पूरा फॉलो करो, समझ रहे हो? इन औरतों से कहता हूं कि तुम्हारी भी औलादे होंगी तो वो क्या कि जिस अब ये ड्रामे में जो दिखा रहा है ना, बीवी में भी उठा के क्या लगा दिया? शौहर को चमाट। तो नीचे 99% कमेंट्स जो है पॉजिटिव कि बेहतरीन काम किया, ऐसे मर्द का यही इलाज होना चाहिए। सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे? मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने में, कि किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान, दरसे कुरान एक तरफ, और ये एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते, तो क्या दिखाते वो? शौहर बीवी से कह रहा है मेरी माँ से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सीखा है, कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है, ये बोलो ना, माँ है, नहीं भी है मांग लो, छोटे बने लो। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है, उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता।
اس کو حل یہ کہ بھائی الگ شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ساس بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہے تو بھائی کہاں رہو پھر, شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھے. نارملی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اگر ساس نے کچھ غلطی کر لی ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں بھائی, غلطی نہیں بھی ہے تو مان لیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا یہ چیزیں مدرسوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں بھی سکھائی جاتی تھی, اب ختم ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں. اب اولادوں کو چھوٹوں کو باغی بنایا جا رہا ہے بڑوں کے مقابلے میں. مجھے یاد ہے میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں شاگرد تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ, دودھ کی چائے نا. میں دودھ کی چائے بنا کے لے آیا. وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے گرین ٹی کا بولا تھا, آپ نے گرین ٹی کا نہیں, آپ نے دودھ کی چائے کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار دودھ کی چائے کیسے, میں تو گرین ٹی کا ٹائم ہے یہ. وہ مجھ سے کھیل رہے تھے, تربیت کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, اب میں بحث میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے گرین ٹی کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار, میں نے کہا آپ نے دودھ کی چائے کا بولا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کس وقت پیتا ہوں, میں بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, میں نہیں مانا. تو وہ پھر ہنسنے لگے نا. میں باہر آیا تو پھر انہوں نے دوسرے شاگرد سے بولا اس کو جا کے سمجھاؤ, مجھے پتا ہے میں نے دودھ کی چائے ہی کا بولا ہے, میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو؟ سوری. چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار؟ اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خلاف فتوا تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا, لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مدرسے سے نکالو, اس کو تھپڑ مارو, اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ, اس بدتمیز ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. ایک بحث کرنے کے بجائے بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی, ختم, قصہ ختم. بھائی جیسے آدمی کو رائٹ نہیں ہے, ان کے پاس علم ہی نہیں ہے, بینکنگ کے الف بھی نہیں معلوم. ایک عالم کی بات سے اختلاف کر سکتا ہے, اگر بنوری ٹاؤن کے علماء اختلاف کرتے ہیں ان کو پورا حق ہے, لیکن ساحل الدین کیسے اختلاف کر رہے ہیں بھائی؟ یا جن لوگوں کو بینکنگ کے الف بھی نہیں پتا وہ کیسے اختلاف کر رہے ہیں؟ تو میرا مقصد ساحل الدین کی مخالفت نہیں ہے, لیکن جو جس کی فیلڈ ہو وہ اس حد تک رہے تو زیادہ اچھا ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. جو میرے بوئی مفتی صاحب, میں دین کی طرف آیا ہوں, کافی تبدیلی آئی ہے, علماء کی بیانات سنتا ہوں, تبلیغ میں جاتا ہوں, لیکن کرکٹ میچ دیکھنے سے دلچسپی ختم نہیں ہو رہی, کیا کروں؟ دیکھ لیا کرو یار, اتنے نیک بننے کی کوشش مت کرو کہ افورڈ نہ کر سکو. بعض لوگ زیادہ آگے چلے. میں نہیں دیکھتا کرکٹ میچ, میں اس کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتا ہوں. میرے گھر میں جا کے کبھی بھی نہیں دیکھتا میں, لیکن میں ڈنڈا لے کے سر پہ مسلط نہیں ہوتا کوئی بھی نہ دیکھے, کیونکہ اگر زیادہ تقویٰ آ جائے نا تو پھر کچھ اور دیکھنا نہ شروع کر دے, کچھ اور نہ دیکھنا شروع کر دے. تو عوام کو وہی بات بتاؤ جو اس کو وہ افورڈ کر سکیں. ان کے مینٹل لیول پہ آ کے عوام کو گائیڈ کرنا چاہیے. ہر چیز ہر ایک کے لیے, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ ارطغرل اس نیت سے دیکھا, تھوڑا مجھے پتا چلے کہ ارطغرل میں ہے کیا. بہت لوگ دیکھ رہے ہیں ارطغرل پڑھ کے تہجد پڑھنا. شیخ صاحب نے کہا میں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا, تہجد شروع ہوئی. میں نے کہا دیکھیں میں ڈرامے نہیں دیکھتا الحمدللہ, لیکن میں نے ٹین 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 ایک میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے, اس میں آخر میں بولا ٹین 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 ایسے آیا نا وہ. ابے میرا ایک کلپ ابھی چل رہا ہے, وہ ابھی بھی جیب میں پڑا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں. وہ کلپ ہے, میں تھوڑا سا مجھے یاد آ جائے گا وہ کیا ہے, تاکہ وہ اس کو پھر میں صحیح گائیڈ کر سکوں. مجھے جدہ سے بھیجا ہے ہمارے دوست نے یہ والا کلپ, ابھی دیکھو. ایک منٹ, کہاں سے چلے گا بھائی یہ اسپیکر؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا موبائل کا ہمارے اسپیکر کہاں ہے. بڑا زبردست ہے یار, مجھے اتنا مزہ آیا. ابے چل جا سالے نیٹ ہی ہمارے. روتی بھی آیا کرے نا گھر پہ, ہائے ہائے یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو, تو ایک دم ایگریسو نہ ہو جایا کرو, جذباتی نہ ہو جایا کرو, ریلیکس. کیا کرنا ہے, اس کو یہ نہیں بولو کہ تم غلط رو رہی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں بولو سچ رو رہی ہو, بس پھر رک گیا. سڑے ہوئے نیٹ ہیں. اتنا اچھا کلپ تھا یار, چل ہی نہیں رہا. بہرحال اس میں یہ ہے کلپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی بیٹی گھر روتے ہوئے آیا کرے, شادی شدہ بیٹی کی بات ہو رہی ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ جب روتی ہوئی آتی ہے, ہائی یہ ہو گیا سسرال میں, یہ ہو گیا وہ, تو ایک دم لوگ نا ایگریسو ہو جاتے ہیں. داماد کو فون کیا, تیری ٹانگیں توڑ دوں گا میں, یہ کر دوں گا میں, وہ کر دوں گا میں, ایسے کر دوں گا. تو میرے آدھا کلپ کسی نے چلایا, کمبخت نے پورا نہیں چلایا. تو اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ ایک دم جذباتی نہ ہو جایا کرو. بچیوں کی جذباتی ہوتی ہیں, چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیتی ہیں, تو اس کو 2-4 دن ایسے ہی آرام سے, 4-5 دن کے بعد دیکھو کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ بولے میں تو مذاق کر رہی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض دفعہ سیریس بھی کیس ہوتا ہے. تو اس پہ میں نے بولا کہ بیٹی روتی بھی آیا کرے تو ایک دم فوراً انسان کھولتا ہے, یہ کیا ہو گیا میری بچی کی آنکھ میں آنسو, ٹین ٹین ٹین. پھر یہ اس پہ لوگوں نے کہا یہ بندہ ڈرامے دیکھتا ہے. بھائی یہ جو ٹین 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 ہے نا, یہ پرانے زمانے کے ڈرامے نہیں آتے تھے, جو پرانے زمانے کے ڈراموں کا میوزک ہے. ہم نے بچپن میں ڈرامے دیکھے ہیں اڑوس پڑوس میں جا کے, وہ جو اس وقت کے ڈرامے ایسے تھے, کوئی عورتیں شری پردہ شروع کر دیتی تھیں وہ ڈرامے دیکھ کے. اتنے پازیٹیو ڈرامے آیا کرتے تھے, اتنے اچھے تو نہیں کہنا چاہیے, تھے تو ڈرامے ہی, لیکن بہرحال اس سے میسج اتنے اچھے ہوتے تھے. ایک فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا, خاندانی نظام دکھایا جاتا تھا,
خیر غلط تو میں اس کو بھی صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن اب اللہ معاف فرمائے, دیکھ لیے بچپن میں تو اتنی چیزیں تو انسان کو یاد رہ جاتی ہے نا. وہ گبر سنگھ کا ملفوظ تو سب کو یاد رہتا ہے نا, کتنے آدمی تھے وہ تو جب آپ ٹک ٹاک پہ آج کل یہ چیزیں, آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھ رہے ہو پھر بھی ایک آدھ چیز ایسی آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا گبر سنگھ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اب پوچھا کتنے آدمی ہیں وہ, تو انہوں نے بولا 10 ہیں. کہہ رہا رہنے دے پھر رہنے دے, جب تک جوان تھا تو جتنے بھی تھے مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو یہ جو ڈرامے میں آتا نا ٹین ٹین, تو پرانا میوزک ہے بھائی. خیر تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. وہ ڈرامہ مجھے یاد ہے, وہ ارطغرل جب بہت چل رہا تھا, لوگوں نے بتایا ہم نے تہجد پڑھ لی ڈرامہ دیکھ کے اور یہ ہو گئے. تو میں نے بھی ایک دن دیکھا تو مجھ سے نہیں دیکھا گیا 10 منٹ سے زیادہ. یار یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو آپ, باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم. ایک تو ہوتا ہے نا غیر ارادی طور پہ ٹائم ضائع ہو گیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو بیٹھتے ہی چلے گئے. تو یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے, یہ تھوڑا مشکل کام ہے, باقاعدہ ارادہ کر کے ایک ٹائم ضائع کرنا. تو میں نہیں دیکھتا کرکٹ کے میچز وغیرہ, لیکن یہ کہ اگر آپ فلموں سے بچ رہے ہو, فحش چیزوں سے بچ رہے ہو, تو میچ دیکھ لیا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ دلچسپی نہ لو بس ان چیزوں میں. جس کے یہ تو کیا لکھا ہوا ہے, جس ریل یا میم کے بیک گراؤنڈ میں سانگ ہو تو اسے شیئر کرنا جائز ہے اگر ہمارا مقصد ریل یا, ابے اردو تو اردو میں لکھا کرو یار, ریل یا ٹیکسٹ شیئر کرنا ہو, سانگ شیئر کرنا مقصد نہ ہو. دیکھو جو میم میں آپ کا مقصد سانگ شیئر کرنا نہ ہو, لیکن میم شیئر کرنا کیوں مقصد ہے, اس میم میں کون سی کوئی ایسی مفید چیز ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا آپ کا مقصد سانگ شیئر کرنا نہیں, آپ کا مقصد تو ریل ہے اور اس کو بھی چاہیے ریل کو فوکس کرے. لیکن اگر وہ فضول قسم کی ریل ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر کیوں اس میں سانگ بھی تو ہے نا, کیوں شیئر کر رہے ہو. کوئی سنے گا پھر وہ دوسرے گانوں کی طرف جائے گا اور برائی میں پڑے گا. تو غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. ایسی نجاست جو معاف ہے جیسے نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 سے کم. تو اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو کیا اسے دھونا ضروری ہے؟ اگر دھوئے بغیر اسے کپڑوں پر کے ساتھ, اچھا اگر بغیر دھوئے سے باقی کپڑوں کے ساتھ دھو لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ باقی کپڑوں کے ساتھ دھوئیں گے تو پھر وہ 3 دفعہ کپڑوں کو پانی بہا کے پاک کرنا پڑے گا, اور اگر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. جو نجاست ہے نا ہتھیلی کی گہرائی سے کم ہو تو معاف ہوتی ہے. جیسے ایک آدھ قطرہ پیشاب کا کپڑوں پہ لگ گیا تو نماز اس میں ہو جائے گی, اس کو دھونا ضروری, دھو لیں تو اچھی بات ہے. کہیں تھوڑی سی چیٹیں ہلکی پھلکی لگ گئیں تو معاف ہے وہ تو. اور یہ جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے, ہلکی نجاست ہے. ان کا پیشاب اگر 1 درہم کے بقدر بھی لگ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے. جیسے اونٹ کا پیشاب ہے, گائے کا پیشاب ہے, بکری کا پیشاب ہے, دمبے کا پیشاب ہے. یہ پیشاب اگر کپڑوں پہ لگ جائے, جیسے چند چھیٹیں میٹیں لگ گئیں تو کچھ نہیں ہوتا, بہتر ہے دھو لو, اچھی بات تو یہی ہے. لیکن اگر نماز پڑھ لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ کپڑے کے کسی عضو کے 1/4 پہ, جیسے شلوار ہے تو 1/4 شلوار جب خراب ہو جائے گی, یعنی شلوار کا 1 پائنچہ, اس کی بات ہو رہی ہے, ایک حصہ شلوار کا, یا آستین پہ لگ گئی وہ پیشاب لگ گیا, تو 1/4 آستین پہ جب لگے گا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اس سے کم معاف ہے, کیونکہ یہ حلال جانوروں کا پیشاب کم درجے کی نجاست ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ البتہ مرغی جو ہے نا اس کی بیٹ بہت سخت ناپاک ہے, بہت غلیظ ہوتی ہے وہ اس کے میں یہی ہے کہ وہ 1 درہم سے کم تو معاف ہے, 1 درہم کے بقدر پھر اس میں نماز نہیں ہوگی. مفتی صاحب, ایک لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق دی, طلاق کے بعد وہ عدت نہیں کر رہی, وہ جاب کرتی ہے, اس کو سمجھایا گیا کہ تم پہ عدت بنتی ہے, وہ کہتی ہے میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی, لڑکی اکیلی ہے, ماں باپ ہیں, کمانے والا کوئی نہیں ہے, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر اس لڑکی کی کفالت کرنے والا کوئی ہے, اس کے بھائی یا باپ وغیرہ موجود ہیں جو اس پہ اس کی کفالت کر رہے ہیں, تو پھر اس کے لیے جاب عدت کے دوران گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی, تو باپ اور بھائی پہ لڑکی بوجھ نہیں ہوتی, وہ تو ذمہ داری ہے ان کی, وہ ذمہ داری ہے ان کی. تو اس میں یہ کہنا کہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی کوئی شرعی عذر نہیں ہے, شریعت نے ان پہ ذمہ داری ڈالی ہے. لیکن اگر باپ اور بھائی نہیں ہے ذمہ داری اٹھانے والے, یا ہے ہی نہیں, بعض لڑکیوں کے باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر اس کے لیے مجبوری میں جاب جائز ہے. لیکن پھر وہ اس طرح سے جاب کرے گی کہ مکمل پردے کے ساتھ جائے گی, دن کے وقت جائے گی, ٹائم پہ پہنچے گی, اور جاب کا ٹائم ختم ہوتے ہی سیدھا گھر واپس آ جائے گی. اور اس دوران کوئی زینت وہ اختیار نہیں کر سکتی, بالکل سادہ کپڑوں میں جائے گی, بغیر میک اپ, بغیر زیور کے, اور سادہ کپڑوں میں واپس آئے گی. تو مجبوری میں پھر اس کے لیے اتنا جائز ہے. کیا باپ اپنے بیٹے کو زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے, میں دے رہا ہوں سب کو, سب مسلمانوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں. اس معاملے میں میں سب کا باپ پہلے سے بنا ہوا ہوں.
باپ اپنے بیٹے کو الگ سے بٹھا کے ترغیب نہ دے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی کسی کو انڈیویجولی ترغیب نہیں دیتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں کسی بندے کو کنارے پہ لے جایا گیا ہوں اور اس کو میں کہہ رہا ہوں تم 2 شادیاں کرو. کچھ چیزیں ہول سیل کے حساب سے ٹھیک ہوتی ہیں, انڈیویجولی کسی کو آپ ترغیب نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں 2 بیویاں رکھنے کا تپڑ ہے یا نہیں ہے. کسی فرد واحد کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ عدل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. چند چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, دونوں بیویوں میں برابری کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ مجھے نہیں پتا ہوتا. نمبر 2, برابری تو کر لے گا لیکن دوسری شادی کے بعد جو اس پہ دباؤ آئے گا اس دباؤ کو برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا. ایک شخص نے کسی خاتون کو دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, پھر مجھے ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کو سمجھا لیں کہ مجھ سے شادی کر لیں. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں بھائی. اس خاتون کا پتہ چلا کہ وہ خاتون کہہ رہی مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کے طلاق دے دے مجھے. میں نے کہا اس خاتون کو ڈر ہے تو یہ ڈر دور کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے, اور یہ اس کا فیصلہ معتبر ہوگا کیونکہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ اچھا فیصلہ کر لیتا ہے. وہ خاتون آپ کا کانفیڈنس چیک کر لے گی, اندازہ ہو جائے گا. پہلا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے کہ بتا ہی نہیں رہا, چھپا کے کر رہا ہے, اسی سے وہ پتہ چل جاتا ہے یہ تپڑ نہیں ہے. کچھ لوگ ٹھیک ہے چھپا کے کرتے ہیں لیکن برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اس عورت کو کیسے پتہ چلے گا؟ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تو میں تو بالکل تھرڈ پارٹی ہوں, میں کہاں سے فیصلہ کر پاؤں گا؟ تو اس لیے کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تم کر لو. وہ یہ نہیں پتا ہوتا بھائی, یہ میں اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کبھی نہ ارادہ ہے کہوں گا بیان سنیں جیسے سب سن رہے ہیں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. کیونکہ میں نے بیٹے کو کہہ دیا تو کر لے دوسری شادی, تو کر لے. وہ جب پھنسے گا نا گریبان کس کا پکڑے گا؟ وہ میرے گھر میں ابا تم نے پھنسوا دیا, میں مروا دیا ہمیں. تو کیونکہ اس میں 50 جوا ہے جوا ہے. یہ ٹھیک ٹھاک مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پیڑے تم کھاؤ اور جب مسئلے آئے تمہارے اوپر تو آگے ہمارا گریبان پکڑو. کتنے لوگ ہیں یار, میں تو اب ملنا چھوڑ دیا میں نے. حضرت دوسری شادی کی ہوئی ہے, بھاگا ہوا ہے گھر سے آپ کے پاس آیا ہوا ہے, آپ کا بیان سن کے کی تھی. تو میں نے کہا میں اب اس کو رکھوں گھر میں, میں اس کو ڈپریشن کی گولیاں کھلاؤں؟ ایک آدھ کو تو میں نے کیا لیکن میں کتنے لوگوں کو رکھوں گا؟ میرے پاس اتنی جگہ تھوڑی ہے, اور مجھے کون رکھے گا پھر؟ اور میں تو اس لیے بھی کسی کو نہیں رکھتا کہ مجھے کسی نے نہیں رکھا تھا. میں اپنا دکھڑا لے کے جب جاتا تھا نا دنیا کے سامنے, کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. شادی میں جو گواہ بنے تھے ان سے پوچھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, حتیٰ کہ جس دن نکاح تھا جن دوستوں نے کہا تھا ہم بھی آئیں گے, عین وقت پہ انہوں نے بھی کم وقتوں نے دغا دی, بولے ہم نہیں آ رہے بھائی. بہانے کرنے لگے, کیوں؟ ان کو پتا تھا پکڑا گیا نا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے, تم بھی تھے تم بھی تھے تم بھی